Assalamualaikum, this is Maria Abid from the platform of 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ वो एक incredible woman है और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रही हैं. इनका तारुफ करवाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना. ये हैं मिसेस एतजाज़, बुशरा एतजाज़. आइए इनसे मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वेलकम मैम. थैंक यू. आप हमारी रोल मॉडल हैं और बहुत काम कर रही हैं. आपने टीचिंग से अपना करियर स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह आप लोगों के खुद के स्कूल्स भी हैं, आप एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, पीसीबी की आप चेयरमैन भी रह चुकी हैं, चेयरपर्सन. सो आपका जर्नी कहाँ से आपने स्टार्ट किया और आपकी मोटिवेशन क्या थी बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स? मेरे ख्याल बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना कोई इनबिल्ट ही होती हैं. My father was in the army. I was one of 6 sisters. We had one brother, and I was defiant right from the beginning. वो ज़माना था जब growing up आपको वालदा कहती थी कि आप कहते थे हमने ये करना है, तो कहती थी अब्बा से पूछो, तो अब्बा से पूछने का सोचते थे तो कहती थी नहीं, पूछना नहीं. So एक बड़े सिंपल घर से उठे और रिबेलियन यही थी कि मैंने करना है. तो यानी कुछ करने का जुनून आपको? हाँ, नहीं मतलब करना यही है, मर्जी करनी है. अच्छा. मर्जी करनी है. सो आई वाज लकी कि मेरे पेरेंट्स जो थे उनके जहन में ये था कि बच्चियों को, हालांकि पंजाब में 6 लड़कियां हो तो उनका ख्याल होता है कि जल्दी जल्दी शादियां करो तो फारिग हो जाओ. पहले जल्दी से पैदा कर लो फिर जल्दी से फारिग हो जाओ. इट्स सच अ स्कैरी सिचुएशन. बट एनीवे, my father made it possible for us to go to schools and colleges, और जहाँ जिसने फैसला किया कि अब मैंने नहीं पढ़ना उसको घर बिठा लिया. अच्छा. हाँ, मगर otherwise he said पढ़ो. So I was adamant on medicine, and medical जो तालीम थी उसके लिए duration of hours बहुत थी. You know, मैंने लाहौर कॉलेज में दाखिला लिया तो सुबह मैं 6 बजे निकलती थी घर से और शाम को 6 बजे आती थी जब आप प्री मेडिकल के लिए. सो दैट वाज वेरी टैक्सिंग ऑन मी. और मेरा ट्रेंड जो था ना वो क्लिनिकल नहीं था. इट वाज वेरी पीपल ओरिएंटेड. सो एनीवे, आई डिसाइडेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. आफ्टर 3 months आई चेंज्ड एंड आई वेंट टू द आर्ट सेक्शन एंड नेवर लुक्ड बैक. Did whatever I wanted, political science की, history की, वहाँ से I wanted to do MBA. तो अगेन अब शॉर्ट कमिंग्स जो लड़कियों की होती है ना, वो अपने परसूट ऑफ करियर्स उनके लिए मुमकिन भी नहीं होता. पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत दूर थी, हम लोग कैंट में रहते थे. पंजाब यूनिवर्सिटी कहाँ कोसों दूर थी. इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज थी भी नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी सिर्फ एक पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज. जी बिल्कुल ऐसे. सो आई गॉट एडमिशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस and again I looked at the logistics of it. It wasn't possible. So my father said नहीं आप अंग्रेजी में MA करें और लाहौर कॉलेज में करें. मैंने कहा नहीं, लाहौर कॉलेज में नहीं करती. So I went पंजाब यूनिवर्सिटी, जो इंग्लिश डिपार्टमेंट था वो अनारकली के पास था. That was doable. So I went there and I think it was a good choice and I really enjoyed my stay there. वहाँ मैंने opportunities बहुत मिलती रही. You know, टेलीविजन पे प्रोग्राम की मिलती रही, रेडियो पे बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम्स करते थे. So एक opportunity to develop वहाँ पे हुई. और coming from a military background, I had very little sort of मेरी पाकिस्तान टाइम्स और रेडियो पाकिस्तान, उसके अलावा तो कुछ ही नहीं था हमारा. और जो मिलिट्री सर्कल्स थे उनकी गुफ्तगू बड़ी नॉन सिविलियन होती थी. You know, इनको क्या पता है, हमको पता है. और वही ज़माना था जब ईस्ट पाकिस्तान में एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी. सो माई परसेप्शन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज वेरी क्लाउडेड बाय द मिलिट्री गॉसिप, या जो गुफ्तगू होती थी कि भाई हम उनकी नस्लें बदल देंगे, हम उनको सिद्धा कर देंगे. और मैं भी उसी सॉर्ट. Then I met Etizaz and I was surprised to hear that, you know, he said कि आप लोगों को वी विल हैव टू वीज़ा लेके हम ईस्ट पाकिस्तान जाएंगे. मुझे इतना बुरा लगा. मैंने कहा है ये कैसी बातें करता है. सो देन ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू अ न्यू लुक एट लाइफ एंड पाकिस्तान. तो वो नया पाकिस्तान जो था मेरे लिए वो यही था कि सिटीजन्स के राइट्स हैं,
اور پولیٹیکل رائٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. تو ہوا یہی کہ ایسٹ پاکستان جو ہم سے دو لخت ہوا کیونکہ آپ نے پولیٹیکل رائٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. سو آئی بیکیم ویری پولیٹیکل اینڈ مور دین دیٹ آلسو بچپن سے یہی تھا کہ میری ماں نے کہنا کہ جی بیٹے کو لے کے جانا نا, کیونکہ ایک بیٹا تھا, 6 لڑکیاں گھر چھوڑ دی, تو میں نے بھاگنا پیچھے پیچھے, کیوں جی مجھے بھی جانا ہے, مجھے بھی کرنا ہے. سو مائی بردر واز اے ویری نائس گائے. اس نے ایف اے کیا اور وہ فوج میں چلا گیا, تو وہ ہماری زندگی میں اس نے کوئی کلیش نہیں لایا جس طرح ہوتا ہے, اینڈ ویری سپورٹیو, ویری ویری سپورٹیو. مگر میرا یہی تھا کہ جو چیز منع کی جاتی تھی میں نے ضرور کرنی ہوتی تھی. تو وہاں سے کرتے 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 I got married to Etizaz and I came into a household which was a very defiant household. اس کے بھی میں نے آپ کی سٹوری پڑھی تھی, بڑی انٹرسٹنگ ہے. No, I met him across with some friends. I was doing my masters. ان کے دوست, his friend got married to my friend and we got connected. And he used to do a program in those days, Andaz-e-Nazar. ایک پروگرام تھا ٹیلی ویژن پہ لائیو, کیونکہ لائیو تھا وہاں پہ اس وقت, اور ایک ہی پی ٹی وی ہوتا تھا, تو ہر روز یہ پروگرام کرتے تھے 20-25 منٹس کا. سو اٹ از ویری پاپولر. تو اینی وے آئی کیم اکراس ہم اینڈ جو لوگ خیر کہتے ہیں کہ جی لو ہو گیا, لو والی کوئی بات نہیں ہوتی. آپ دونوں ایک انٹلیکٹ آپ کا سیم تھا. I think he found something in me which he connected. ٹھیک ہے نا, ہمارے تو کلچر میں ہے نا کہ آپ اس طرح سے نہیں سوچتے. آپ کا کنیکشن جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا اسٹریم لائنڈ ہوتا ہے کہ والدین کی مرضی سے آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. سو اینی وے وی گاٹ کنیکٹڈ اینڈ ہی آسکڈ می فار سم پروگرامز آن ٹیلی ویژن اینڈ وی میٹ ود فرینڈس کے ساتھ جس طرح سے ہوتے ہیں. اینڈ he thought that I was a good candidate for him to marry because I had the intellect or the capacity, and it was a good coincidence that we did get married. So اس کے بعد یہ تھا کہ ان کے ہاں تو they were a very developed family, very political. His grandfather was in politics, Muslim League ki. His father was in politics. His mother was in politics, pre-partition all of them. اور وہ woman activist تھی. She was also part of the 1962 جو آرڈیننس آیا تھا نا عورتوں کے حقوق کے اوپر, جو پہلا آیا تھا لینڈ مارک, جس میں سیکنڈ میرج, ون آف دا لیڈرز آف مسلم لیگ ہیڈ میریڈ اگین. سو عورتوں کو بہت تکلیف ہوئی اس چیز کی کہ بھائی ہاؤ کین یو ڈو دیٹ. سو دین دے براٹ آؤٹ دس, یہ جو مسلم وومنس آرڈیننس جو آیا تھا, کیونکہ وہ اسمبلی تو پاس نہیں کیا تھا, تو اس کی وجہ سے ہم عورتوں کو بہت حقوق ملے. That was the foundation. تو ہم نے یہی دیکھا کہ یہ لوگ اپورڈ میں عورتیں کام کرتی عورتوں کی بھلائی کے لیے, ان کے اسکولنگ کے لیے, پاپولیشن پلاننگ کے لیے, ان کے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے ادارے بنا کے ان کو ڈیولپ. سو آئی کیم انٹو دس ہاؤس ہولڈ. سو دین آئی imbibed their spirit. مجھے آسان ہو گیا نا, اور وہ آپ کے اندر خود سے تھا پہلے سے. ہاں میرے میں تھا, اور مجھے بہت گائیڈنس ملی اپنی سانس سے بھی, کیونکہ شی واز اے ویری ویری فارورڈ لکنگ وومن. شی واز ون آف دی آئی تھنک اولڈسٹ گریجویٹس ان لاہور کالج فار ویمن پری پارٹیشن. اور دے یوز ٹو ٹیک آؤٹ, بھگت سنگھ کے وقت میں بھی جلوس نکالا کرتے تھے, کھدر کی ساڑیاں پہنتی تھی گاندھی کے پیچھے. ہاں they were really very progressive, very very progressive women. آج جب لڑکیاں کہتی ہیں نا کہ جو ہم نے پروگریسو ویمن کو دیکھا ہے وہ اب تو اس طرح سے نہیں, اب ایک ڈفرینٹ پروگریس ہے. اب کیونکہ ایکسیپٹنس عورت کی ہو گئی ہے تو اس کی تعلیم بہتر ہے, اس کی تربیت بہتر ہے, اس کی آزادی بہتر ہے. مگر اس وقت میں ایک سوچ کی بڑی آزادی تھی. مطلب یہ شراب بند کر دی انہوں نے, یہ کر دیا, قانون نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو. ریاست کو پازیٹیو قانون بنانے چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب دنیا بھر میں لوگ پیتے ہیں شراب, ایکسیپٹنس ہے. سعودی عرب میں بھی پینے لگیں گے, دبئی میں بھی ہے. جنہوں نے پینی وہ پیئیں, جنہوں نے نہیں پینی وہ نہ پئیں. اسلام میں منع ہے, اپنا پیئیں. مگر آپ کو اگر ٹورزم انکریج کرنی ہے
تو ہم چلے جائیں کسی ملک میں چلے جائیں, جارڈن میں چلے جائیں, کویت میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. جن کو ایکسیپٹیبل ہے وہ لے لیں, جن کو نہیں ایکسیپٹیبل وہ نہ لینا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چڑیا گھر میں ایک قوم کو بند کر دیں اور وہ چڑیا گھر سے جب نکلتی ہے تو پاگل ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سو مطلب ہے قوانین ہونے چاہیے, قانون کے تحت بہت سے معاملات جو ہیں. ویسے بھی جس چیز پہ زیادہ پابندی ہو لوگ اس طرف زیادہ جاتے ہیں. زیادہ جاتے ہیں, بالکل صحیح ہے. اب یہاں پہ ڈرگز بہت ہو گئے, بہت زیادہ. اچھا اب اگر آپ ڈرگز پہ پابندی نہیں لگا سکتے, which are horrible, I mean they destroy families across the board. امیر طبقے میں تو جو ہے سو ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کے سامنے وہ جو لڑکی اسلام آباد میں قتل ہو گئی تھی, جی بالکل ڈرگس کا سارا ریئیکشن تھا. ڈرگس کا ٹھیک ہے, یہ جو دوسری لڑکی سارا بھی ہوئی ہے وہ بھی ڈرگس کا سارا چکر ہے نا. اٹ از ایٹ دیٹ لیول. مگر جو چھوٹا لیول ہے نا اس پہ تباہ و برباد ہو گئے. ایک فلم تھی اڑدا پنجاب, جی میں نے دیکھی, ہندوستان کی, بالکل دیکھی. یہ بھی اڑدا پنجاب ہے. عورتیں سب کام لگی ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پیدا ہوئے جا رہے ہیں. وہ ڈرگی ہسبینڈ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے, نشے کیے جا رہا ہے, وہ بیچاری اپنی زندگی گزار رہی ہے, کسی کو پرواہ نہیں. پتہ نہیں کیا رولز اینڈ قوانین ہمارے یہاں موجود ہیں ہر چیز کے, اور قوانین بناتے ہیں مگر رکتے نہیں ہیں, کسی چیز کو روکتے نہیں ہیں. اسی میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ضیاء الحق آ گیا. ابھی پروگریسو پاکستان نے پتہ نہیں ڈیولپ ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا. ایک ریٹروگریسو ہمارے ملک پہ, ریاست پہ ایک حملہ ہو گیا اور ضیاء الحق نے آ کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ تو بالکل گدے ہیں, ان کو جدھر بھی چلا لو. تو اس نے کہا جی اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو پھر مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان. بہت زیادہ فالوئنگ تھی ان کی بھی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد. مگر یہ بھی غلط تھا. تو یہ زمانہ تھا جب خواتین نے فیصلہ کیا کہ یہ جو ڈریکونین لاز عورتوں کے خلاف, سب سے بڑی جو تکلیف مسلمان آدمی کو پاکستان میں ہے نا, عورت. بالکل ٹھیک. وہ چلتی کیسے, اٹھتی کیسے ہے, دوپٹہ لیا ہے, چادر لی ہے, اور کچھ بھی غلط ہوا تو عورت. نہیں غلط نہیں ہے, صحیح. جو مطلب اتنا ناراض ہو رہے ہیں, میرا جسم میری مرضی. ارے بھائی میرے جسم پہ کسی کی مرضی ہو کیسے سکتی ہے؟ بالکل بالکل ہو ہی نہیں سکتی. میں اپنے آپ کو سجاؤں, میں بال کیسے بناؤں, میں کپڑے کیسے پہنوں, میں there are so many things that keep on coming to me. My right to life comes inherent from سب سے God. امپورٹنٹ تو اس میں وہ ہے نا کہ جب ان کی کسی بھی عورت کی بیٹیاں ہوتی جا رہی ہیں اور وہ ٹرائی کرتے جا رہے ہیں فور سن, سو اس میں عورت کی مرضی ہونی چاہیے نا کہ بھی بس کر دو. اب میں ذاتی طور پہ مجھے یاد ہے کہ مائی مدر, میں اب چھوٹی تھی تو میں اپنی ماں سے کہتی تھی کہ آپ نے اتنے بچے کیوں پیدا کیے, I was very small. تو ہنستی تھی اور کہتی تھی وہ اللہ نے دے دیتے. ان کا مجھے سمجھ آتا تھا کہ وہ اس زمانے کی ایک عورت تھی جنہوں نے she didn't have control over her life. تو my father should have thought about it because the man makes the decisions. ہم جب عورت کو کہتے ہیں نا تو بچے کیوں پیدا کر دی, اس بیچاری رکی ہے. So I remember, so my mother said, oh everybody said جوڑی رل جائے. ہاں جی بالکل ایسی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں اپنے لیے بھی کہہ سکتی ہوں, my brother was a very good son. مگر جو خدمت بیٹیاں کر سکتی ہیں نا بالکل ٹھیک, وہ بیٹا کر ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور یہ اپنے فیوچر کے لیے لڑکا لاتے ہیں جس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ گھر میرا, یہ فلاں میری ہے. اور آف کورس وہ کلچر وہی تھا جو چلتا چلا آ رہا ہے کہ لڑکی کا تو کوئی حق کسی چیز پہ ہے ہی نہیں. کھانا پک کے آتا ہے سب سے پہلے لڑکے نے اٹھانا ہے, بوٹی کیڑی کھانی ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ آج کے دور میں بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ 90s ارلی 90s, یہ تو ابھی 2024 میں بھی سیم یہی چل رہا ہے سب کچھ. آپ وومن ونگ کی چیئر پرسن بھی تھیں پی سی بی کی, اس میں آپ نے انڈیا کی ٹیم کو بھی کہا تھا کہ ان کو بھی پاکستان آ کے کھیلنا چاہیے. ہم لوگ گئے بھی تھے. گئے بھی تھے. ایکچولی دیٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ انسیڈنٹ.
آئی واز ہم لوگ کوئی میں حادثتاً نہیں بنی تھی. ہم لوگ انکریج کر رہے تھے پاکستانی ٹیم کو, لڑکیاں جو کھیلتی تھی نا جی جی ان کو ہم اپنے پیسوں سے ان کو میدان پرووائڈ کرتے تھے اور کھیلتے تھے. اور لڑکیاں جو ہے نا اپنا آپ کا مطلب ہے کہ کیپیسٹی ہو نہ ہو آسمان کو ہم دیکھتے ہیں. تو ان لڑکیوں کا بہت ہی شوق تھا کہ بھائی ہم انٹرنیشنل کرکٹ میں ہمارا بھی ہو اور پی سی بی ہمیں بھی ایکسیپٹ کرے. تو میں اور شیرین میری دوست تھی, وی ور بوتھ ویری انٹرسٹڈ ان ویمنس کرکٹ. سروس انڈسٹریز کی وہ ہے تھی, شی واز کوائٹ اے فائنینسیئر فار دا کرکٹ. یہ لڑکیاں شڑکیاں ہم کھلاتے تھے, میچ کرا لیتے تھے 2-3, پھر لڑکیوں کو ڈیولپ کرتے تھے. ہم نے پی سی بی کو بہت دفعہ اپروچ کیا کہ بھئی آپ لڑکیوں کو ایکسیپٹ کریں اینڈ میک اے اسمال ٹیم فار دیم. ہم کچھ نہیں مانگتے, ہم صرف کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی ہماری ویمنس ونگ ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو لڑکوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں, ہم لڑکیوں کو, مجھے یاد ہے ماجد جہانگیر کو ملنے ہم لوگ پی سی بی گئے تو اس نے کہا میں تو اتنا تنگ ہوں, میں تو بالکل نہیں, یہ کچھ دس از ناٹ دا وے ٹو اپروچ اٹ. اینی وے اس کے بعد ہم بڑے خیر ہم لڑکیوں کو کھلاتے رہے, ٹورنامنٹس ہوتے رہے. پتہ لگا جی کراچی کی بھی ایک گروپ تھا, وہ بھی لڑکیوں کو انکریج کر رہا تھا, خود بھی وہ لڑکیاں کھیل رہی تھیں. دے ہیڈ آلسو دا منی ٹو پلے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پتہ لگا ہمیں کہ جی ورلڈ کپ ہندوستان میں ہو رہا ہے اور یہ لڑکیاں ٹیم بنا کے جا رہی ہیں. تو بائی دیٹ ٹائم ہم لوگ ذرا کافی ریکگنائزڈ ہو گئے تھے ایز این اسٹیبلشڈ کمیٹڈ پیپل پروموٹنگ ویمنس کرکٹ. تو ہم پی سی بی کے پاس گئے, ہم نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان ویمن کی ٹیم نہیں بنتی. کوئی لڑکیاں 4 لڑکیاں لنڈن سے اٹھا رہی ہیں, 2 لڑکیاں کہیں سے اٹھا رہی ہیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جا رہی ہیں, وہ نہیں کر سکتی. اچھا بائی دیٹ ٹائم جو انٹرنیشنل کرکٹ تھی انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ لڑکیاں کھیل رہی ہیں تو ہم ان کو ایسوسیٹ کرتے ہیں ویمنس کرکٹ کو مین کرکٹ کے سرکل سے. ان سے ہم نے کہا جی ہم نے کوئی نہیں کرنا. ہمیں پتہ لگا کہ جی وہ تو کرکٹ کی ٹیم بنا کے تو جا رہی ہے کیلکٹا. تو ہم نے کہا کیا کریں, تو ہمارے پاس سارا اپنا تھا پلندہ کہ بھائی اگر کوئی ریکگنائز ہونا چاہیے تو ہم, کیونکہ ہم ایک ٹیم نہیں بنا رہے یہاں سے اٹھا کے, ہم پورے پاکستان میں ٹیمز بنا رہے ہیں, ٹورنامنٹس کر رہے ہیں. اور میں اور شیرین ہم نے جی ویزا لیا اور ہم ویمنس کرکٹ, وہ ورلڈ کپ تھا لڑکی عورتوں کا, ہم کیلکٹے پہنچ گئے. So we went to the establishment of the women's cricket. ہم نے کہا کہ یہ جو لڑکیاں آئی ہیں نا, ہم نے حکومت کو بھی کہا ان کو منع کرو, انہوں نے کہا ہم منع کرتے ہیں, وہ منع نہیں ہوئی, پہنچ گئی. ہم پہنچ گئے, ہم نے کہا جی they don't represent پاکستان. انہوں نے کہا کہ but you know they got accredited to us. ہم نے کہا نہیں یہ نہیں ریپرزینٹ کرتی. پھر ہم واپس آ کے ہم نے پی سی بی پہ ان پہ, پھر انٹرنیشنل کرکٹ نے کہا کہ ہر وہ ٹیم جو ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوگی وہ اپنی ویمنس ٹیم کو رجسٹر کرائے گی. اچھا, تو اس میں بھی ہم نے اپنا انیشیٹو لیا. نہیں انیشیٹو تو بہت پہلے سے کچھ تھوڑا چلتا ہی جا رہا تھا, بٹ مین انیشیٹو پھر ہم نے کہا کہ جی ہمیں ریکگنائز کریں. نہیں کر رہے تھے. پھر ہم نیشنل اسمبلی میں گئے, پھر ہم سینٹ میں گئے, ہم نے وہاں جا کے اپنے قصہ رکھا, کیس رکھا. اچھا پھر انہوں نے کہا چلو جی ریکگنائز کر لیتے ہیں. جب ریکگنیشن کی بات ہوئی تو وہ لڑکیاں جو کراچی سے کھیل رہی تھی انہوں نے کہا اب ہمیں ریکگنائز کریں, بھائی ان کو کیوں کر رہے ہیں, اب ہمیں کریں. اینی وے دس واز اے بگ ٹسل. سو فائنلی انہوں نے ہمیں ریکگنائز کر لیا. سو دیٹ از ویئر اٹ کیم فرام. اچھا جب ریکگنیشن آ گئی تو جیسے آپ کو پتا پاکستان میں فیصلے ہوتے ہیں, ایک خاتون کو کہیں سے لا کے اٹھا کے ویمنس کرکٹ میں بٹھا دیا. آپ خواتین کے لیے بھی کافی کام کر رہی ہیں, اس کے بارے میں بتائیے کچھ. دیکھیے ویمنس ایکشن فورم ہم لوگوں نے شروع کیا تھا, اور اس کے علاوہ ہم لوگ خوش قسمت تھے کہ ضیاء الحق کے انتہائی غاصبانہ دور کے بعد, ان کی موت کے بعد حادثتاً جو موت واقع ہو گئی, ادروائز شاید ابھی تک بیٹھے ہوتے, بے نظیر کا دور آ گیا. سو میں بڑی خوش قسمت تھی کیونکہ بے نظیر کو میں پرسنلی جانتی تھی, اعتزاز, اور ہمیں وہ ہمارے سے بہت پیار کرتی تھی, ہم ان سے بہت پیار کرتے تھے, اور ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارنے کا. تو آئی تھنک
جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ 1962 کا آرڈیننس آیا, اس کے بعد بھٹو صاحب نے 70s میں انہوں نے لڑکیوں کو بہت, ان کے جو اختیارات تھے ان کو بہت کیا, سول سروس میں آنا شروع ہو گئیں, بہت سارے ادارے ان کے لیے کھول دیے, تعلیمی سہولیات بہت بڑھ گئیں. پھر نیشنلائزیشن انہوں نے کر دی, جس کا نقصان بھی بہت ہوا. مطلب ہے کہ کیونکہ جو بھی چیز نیشنلائز آپ نے کرنی ہے اس کے لیے سوچ بچار تو ضروری ہے نا, تو بغیر سوچ بچار کے انہوں نے وہ ادارے بھی نیشنلائز کر لیے جو کہ پہلے سے ہی لوگ فی سبیل اللہ کر رہے تھے. اپنا کالجز نیشنلائز ہو گئے, ایسے اسکولز اور کالجز ہو گئے جو لوگ بڑی اچھی طریقہ سے پرو پیپل چلا رہے تھے. پھر جب یہ آ گئی اسٹیبلشمنٹ, جب آ جاتی ہے, جب یہ ایڈمنسٹریٹو سروسز والے آ جاتے ہیں تو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. میں تو بہت کہتی ہوں کہ ہم اس خوش قسمت ٹائم میں تھے کہ میرے والدین 7 بچے پڑھا رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اسکولس تو سرکاری جو ہمارے ملٹری اسکولس ہوتے تھے, آرمی پبلک اسکول, they were very good. منیمم فیس ہوتی تھی, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی بھی بڑے اچھے چل رہے ہیں. ہاں, جو ہم پہنچے کالج میں, it was free. The entire education that I acquired from Lahore College and Punjab University was free. تو بہت 420 روپے سال کا. آفٹر آل چل ہی رہے تھے نا. تو اگر یہ سہولت میسر نہ ہوتی تو شاید میں اور میری بہن بھائی ہم اس طرح سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے. کتنا بڑا بونس ہے. آج تو دیکھیں نا, کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا اسکول اور کالج میں جاتا ہے, وہ بچے پڑھا ہی نہیں سکتے, اس قدر فیسیں ہیں, اس قدر سارا کچھ ہے. So anyway, coming back to Benazir Bhutto's regime, she started to increase space for women. Everybody, آج لوگ اتنی اچھی طرح سے بے نظیر کو یاد کرتے ہیں. جب وہ آئی تھی ان کے اوپر اتنے نیگیٹو سوچ ان کے لیے تھی کہ بھائی اٹھتی کیسے ہیں, بیٹھتی کیسے ہیں, عورت کیوں ہے, عورت کیسے ہے, بچہ کیوں پیدا کیا, بچہ وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے خواتین کے لیے بے شمار ایریاز کھول دیے. ویمن پائلٹس آ گئے. کہاں سے سوچتی تھی میں کیا کر سکتی ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں. ان کی بھی بڑی کنٹرول ڈیموکریسی تھی. ضیاء الحق کے بعد فوج اور جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ان کو ایک لولی لنگڑی سی حکومت دی تھی, جس میں ان کے پاس فائنانس نہیں تھا, ڈیفینس نہیں تھا, اکنامک افیئرز نہیں تھی, اور صدارت جو صدر بنے بیٹھے تھے ان کی طاقت بہت زیادہ تھی. تو اینی وے انہوں نے بہت دروازے کھولے خواتین کے لیے. ویسے بھی اگر ریاست کی جو کمان ہے وہ عورت کے ہاتھ میں ہو تو ہر عورت ذرا اونچی ہو کے چلتی تھی کہ بھائی we can do it. So اس کے بعد یہ تھا کہ I was very بہت اس سیاست میں بہت مصروف رہی. انہوں نے مجھے پنجاب میں جو پنجاب ہیلتھ آفیسز تھے انہوں نے مجھے ان کا انچارج بنا دیا. تو اس صورت میں ہم نے پاپولیشن پلاننگ پہ بھی بہت کام کیا. Then she also made me the administrator for شیخ زائد ہاسپٹل. وہاں پہ بھی بڑی نیگیٹیوٹی ملی بیکاز وہ سمجھتے تھے کہ بھائی کیوں. سو اینی وے انہوں نے بہت پروموٹ کیا. پھر انٹرنیشنل ویمن جو آرگنائزیشنز جو ان کے ہر 5 سال 10 سال کے بعد آرگنائزڈ ہوتے ہیں, اس میں ہم لوگ سارے بیجنگ گئے. دا 4 ہیلتھ چیئر پرسنز, میں یہاں سے تھی, پروین مکسی بلوچستان سے تھی, نگت وہاں سے تھیں, ہم سارے گئے وہاں پہ. انٹرنیشنل فورمز میں ریپریزنٹیشن ہماری ہوئی اور بہت کام کرنا انہوں نے چاہا, مگر ان کو اتنا رکاوٹیں ان کے رستے میں آتی رہیں کہ وہ کھل کے کام نہیں کر سکی جو وہ کرنا چاہتی تھی. مگر پھر I was able to represent her in other countries. I had never been to America. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے UN میں ایوارڈ مل رہا ہے, ماریا فنفانی ایوارڈ ہے اور تم لینے جا رہی ہو. تو I was very happy and very, تو جناب ہم چل پڑے کہ چلو جی امریکہ دیکھ آتے ہیں. وہاں پہنچے تو ایمبیسڈر صاحب سے ملاقات ہوئی تو
और कोई ब्रीफिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ 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 वो बारिया फनफानी अवार्ड है, कल रात को है, आपने आना है, ये है वो। तो मैंने कहा मुझे ब्रीफिंग तो दे दें कि नहीं 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 नहीं, कोई ब्रीफिंग की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने अवार्ड देना है, ये वो वगैरह। इट वॉज अ ह्यूज अफेयर। द अफेयर वॉज लाइक वो जो UN की बिल्डिंग थी ना, उसमें कोई 100 लोगों को बुलाया हुआ था जो CEOs ऑफ द वर्ल्ड थे, उनके सामने उनको अवार्ड देना था। सो आई वॉज फॉर्चुनेट, आई वॉज गोइंग टू एक्सेप्ट इट। मुझे लास्ट मिनट में एम्बेसडर साहब कहते हैं शायद आपको कोई बात भी करनी पड़े। अब मैंने कहा कि भाई मुझे आप पेपर बना दें, यू नो आई हैव नो आइडिया कि अवार्ड किस किस्म का है, मुझे सारी ब्रीफिंग तो दे दें। नहीं 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 नहीं, बस आप थैंक यू कर देना। खैर मैं जिनके यहाँ ठहरी हुई थी उनसे मैंने कहने की तुम सोच लो कुछ कहने का, ये है वो है। मैंने कहा चलो कह देते हैं। अब वहाँ मैं गई, वो पूरा एक यू नो बॉल गाउन्स पहन के लोग आ रहे हैं। इट वाज अ वेरी हाई सॉर्ट ऑफ अफेयर। खैर मेरी दोस्त ने कहा कि भाई तुम कपड़े क्या लाई हो? मैंने कहा मैं तो कुछ सोचा ही नहीं था। एनीवे वी बॉट समथिंग, वी ड्रेस्ड अप एंड आई वेंट देयर। अब मैं देख रही हूँ ये विंस्टन सेलम का CEO है, ये फलाना CEO है, ये फलाना CEO है। So I was communicating with them and they said, where did you go to school? Did you school in England? And I said, no, I schooled in Pakistan. Where did you go for university? I said, I was in Pakistan. इतने shocked कि पाकिस्तान में capacity है to for this kind of education that people can get up and be a person across the world. And especially women. हाँ, especially women. So anyway, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप उन्होंने उनके लिए कमेमोरेशन की कि भाई बेनज़ीर को हम इस वजह से ये अवार्ड दे रहे हैं और मैंने एक्सेप्ट करना था। सो आई वेंट एंड एक्सेप्टेड एंड दे सेड वीड लाइक यू टू एड्रेस द गैदरिंग। तो हाँ मैं डिबेटिंग तो सारी उम्र करती रही थी ना, कॉलेज में पहले स्टूडेंट के हिसाब से, फिर यूनिवर्सिटी में भी की, फिर पब्लिक स्पीकिंग का भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही थी। तो मैंने कहा चलो जी, जो दिल से बात निकलती है फिर आपने सुना दी कि भाई ये। दे वर वेरी इम्प्रेस्ड एंड वेरी हैप्पी। सब्सिक्वेंटली बेनज़ीर मुझे वियना भेजा, उनको एक अवार्ड मिला था, कहीं और भेजा, उनको अवार्ड मिला था। सो मेरी उनसे बहुत अच्छी बड़ी प्यारी सी रिलेशनशिप थी। और then within 18 months she was thrown out. And then again pursued वही सड़कें और ये और वो। तो वो एक किस्म का एक हमारा एक कल्चर ही बन गया, रेजिस्टेंस और डिफायंट। सो एतजाज हाफ द टाइम एतजाज वाज इन जेल। वुमेन्स एक्शन फोरम जब हमने किया था तो हमें भी जेल कर दी, मेरी सास को भी जेल कर दी थी, फिर हमें हाउस अरेस्ट भी कर दिया था। सो ये मामला तो पता नहीं कब से चलते चले आ रहे। और ये याद रखिए कि 85 के जो बल्कि 82 में जब ज़ियाउल हक ने ये फैसला किया कि भाई अगर मुझे रहना है तो किसी किस्म की सियासी कुव्वत तो बनानी पड़ेगी ना, तो उन्होंने ये सब लोग, नवाज शरीफ और ये जितने भी लोग आज सियासत में हैं, ये 82 से 85 में क्रिएट हुए। 85 की जो नॉन पार्टी इलेक्शंस उन्होंने कराए थे, जो बेनज़ीर भुट्टो ने और दूसरी पार्टीज ने उनमें हिस्सा नहीं लिया था, ये उस वक्त के चलते हुए आज तक चल रहे हैं। मुझे लगता है आपसे बातें अगर मैं 2 दिन भी करती रहूँगी वो भी कम है। क्योंकि माशाल्लाह आपका इतना एक अच्छा जर्नी है, सक्सेसफुल रहा है और आप इतने काम कर रही हैं। बहुत से कामों का तो मुझे इल्म भी नहीं है जो आप कर रही हैं, बेतहाशा। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से ख्वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं समझती हूँ कि कोई भी चीज़ आप सोच के नहीं करते। एक है ना, I'm going to plan that I'm going to do this and then I'll go there and then I'll go there. आप नेक नियति से जो भी काम कर रहे हैं उसमें नेक नियति से और बहुत ही sort of फोकस तरीके से उस पर चलते चले जाएं, और बाद में पता लगता है कि वो अच्छा ही काम हो गया और उस काम दरवाजे खुलते रहते हैं। यानी नेक नियति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके मैम क्या प्लान्स हैं आगे? अभी आप कि क्या गोल्स हैं, क्या आप करने वाले? Unfortunately, the political goals for this country are non-existent. तबाही और तबाही और तबाही। बिल्कुल। तो उसमें I don't see me and my husband looking at political avenues. He will stand by the Constitution.
we will always say the right thing. جو انسانی حقوق ہیں, خواتین کے حقوق ہیں, ان کے متعلق ہمیشہ ہمارا سٹانس رہے گا کہ بھائی ان کو پامال نہیں کیا جا سکتا. اور ریاست پاکستان جو ہے اس میں ایکوالٹی فار سیکسز, ایکوالٹی فار پیپل, رچ اینڈ پور ہونی چاہیے, اور آئین اور قانون کی عملداری ہونی چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور آپ اس کو لے کے چلتے رہیں گے اور اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کرتے رہیں گے. لوگ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. مطلب ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اعتزاز has not held a important political position for such a long time, مگر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کو اتنی ریکگنیشن ملتی ہے, اتنی ریکگنیشن ملتی ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ وہ شاید ان کے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ ملتی ہے. اور چلو وہ تو ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور آئین اور قانون کی بات لوگوں کو بتاتے ہیں, اپنا ویوز دیتے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں کرتی, مجھے اتنی ریکگنیشن مل جاتی ہے. سو نہیں, آپ ماشاءاللہ کافی کچھ کر رہی ہیں. نہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. آپ سے آپ یقین کریں کہ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو کہ مجھے واقعی میں علم نہیں تھا, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کی بھی بہت سے برین کی ونڈوز اوپن ہوئی ہوں گی, اور وہ انشاءاللہ جس طرح سے آپ کام کری ہیں آپ کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی جگہ رہ کر وہ بھی اس کاز کے لیے کام کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.